एपिसोड 61। मैं सुबह फिर देर से उठा। मातम वाले घर में सोगावारी की फिजा बरकरार थी। ना जाने कहां से हवेली वालों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त हुआ था। हवेली के चूल्हे अभी ठंडे थे क्योंकि सोयम अभी नहीं हुआ था। मैंने अनवर को देखा, वो बाहर खैमे लगवा रहा था। इससे मैंने अंदाजा किया कि शायद सोयम की तकरीब आज नमाज जुमा के बाद शुरू होगी। उस पर गुजरने वाली रात के अंधेरे में किए जाने वाले हिफाजती इकदाम का कोई असर न था। वो बड़ी मुस्तैदी और हाकिमाना एतमाद के साथ इंतजामात को आखिरी शक्ल दे रहा था। वक्त ने ऐसी करवट ली थी कि रिश्तों की आबरू भी ना रही थी। अब अनवर अपनी जात में तन्हा हो गया था और उसके और मेरे दरमियान खुलूस और एतमाद के ताल्लुक को हालात की दीमक लग गई थी। रात के आखिरी पहर में वो जो कुछ कर रहा था बड़ी राजदारी से कर रहा था। उसने मुझसे ना मशवरा किया था और ना मुझे बताने की जरूरत समझी थी। इसका अंदाजा मुझे फौरन ही हो गया। मैं कमरे से निकलकर उसके पास गया। ये स्वयं के इंतजामात हैं? हाँ यार, दुनियादारी है। मुझे जगा दिया होता, लगता है रात सो नहीं सका तू। दिमाग पर डिस्टर्ब करने वाले ख्यालात का बड़ा प्रेशर था। मैंने डॉक्टर जलाली से दरखास्त की तो उसने कोई गोली दी थी मुझे। 4-5 घंटे की नींद से फर्क पड़ा है। जा किचन में जाकर नाश्ता कर ले। मैंने भी वही किया था, मालूम नहीं कहां से आ गया। मुझे तो बस चाय कॉफी की तलब है। चाय पड़ी है थर्मोस में, चूल्हा नहीं जल सकता। माइक्रो ओवन चला लिया मैंने, तू भी यही कर। रस्म दुनिया में सब करना पड़ता है, वरना यार दुख से ज्यादा ये नुकसान है, नाकाबिले तलाफी और हम सबका। मैं अकेला हूं अपने पशेमानी के एहसास में। जिंदगी भर की सजा बन गई है मेरे लिए ये ख्याल कि देर मुझसे हुई। हम तकदीर के लिखे को जान सकते तो फिर क्या था, मैंने कहा और किचन की तरफ चल पड़ा। हस्बे तवक्को अनवर ने गुज़िश्ता शब की खुफिया कार्रवाई पर झूठ का पर्दा डाल दिया था। अगर उसने जलाली से नींद की गोली ली होगी तो महज सबूत हासिल करने के लिए कि वो रात भर सोता रहा। उसने गोली खाई नहीं होगी। मैंने एक ठंडी सांस ली। किचन में बहुत से थर्मास रखे थे जिनमें चाय भरी हुई थी। मैंने अनवर से हासिल करदा इजाजतनामा इस्तेमाल किया। थोड़ी सी तलाश से कॉफी मिल गई। पानी गर्म करने में चंद मिनट लगे। एक चंगीर में दूसरी चंगीर से ढके हुए पराठे रखे थे। मैंने आधा पराठा मक्खन के साथ खाया। मैं खुद को आने वाले वक्त के मुकाबिल तन्हा महसूस करने लगा था। अकबर की मौत एक वाकया थी जिससे मेरी जिंदगी मुतासिर नहीं हुई थी। मैं मुनाफिकत के साथ सोगवार नजर आने की अदाकारी में जरूर मसरूफ था, लेकिन मुझ पर उसका असर ना होने के बराबर था। उसकी जात से मेरे लिए खैर का कोई ख्याल वाबस्ता ना था। जो कुछ उसने मेरे और रेशम के साथ किया था वो मैं भूल नहीं सकता था। आने वाला वक्त मेरे लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता था। चौधरियों के इस खानदान ने मुझे नजरिया जरूरत के तहत कबूल किया था और मेरे लिए मुमकिन ना रहा था कि उनके काम ना हो। ये जरूरी था कि अब मैं उनके साथ इस रिश्ते पर जो अपनायत का नाम रखता था बहुत खुशी और फख्र महसूस करूं और ये जाहिर करूं कि इस आली नसब खानदान का एक हिस्सा बन के रहना मेरे लिए कितने फख्र और कितनी खुशी की बात है। मैं अब उन्हें छोड़कर जाने का कैसे सोच सकता हूँ। कॉफी मैंने वहीं खड़े खड़े खत्म की। फिर बड़े चौधरी साहब की तबीयत का हाल पूछने चला गया। पीर साहब रात भर यहीं थे। उनके लिए सोफा हटा के दूसरा बेड लगा दिया गया था। मैं अस्पताली बिस्तर पर बैठ गया। चौधरी की हालत एक रात में काबिले रहम हो गई थी। मलिक, खुदा को एक की जान लेना थी तो मेरी लेता, ये उसके लिए मुश्किल तो ना था। वो कादर मुतल्लिक है, तकदीर के फैसले भी बदल सकता है ना। वो मायूसी, सदमे और एहसास जुर्म में खुदा से भी शिकवा कर रहे थे। मैंने रस्मन कहा, आप खुद को संभालिए जनाब, अनवर को आपकी बड़ी जरूरत है। अच्छा, मगर क्या उसे भी मेरी जरूरत है? तूने पूछा नहीं तो अब पूछ के देख ले। मैं जानता हूं, अब आपके सिवा है कौन उसका? अब तो ये सब है, उसकी बीवी, उसका ससुर जो पीर भी है। उनके मुकाबले में एक मुजरिम बाप की क्या हैसियत है? खुद को मुजरिम समझना छोड़ दे जनाब। क्यों? और कौन है मुजरिम? बकवास करने की जरूरत नहीं मेरे सामने। तू भी जानता कि फसाद का बीज बोने वाला मैं था। मैंने हक इंसाफ से काम लिया होता तो ये नौबत क्यों आती? मैं मुनाफिक और बुज़दिल हूं। बहुत पहले मैं अड़ जाता तो बराबर की तकसीम कर सकता था। भाई को भाई का दुश्मन बनाने वाला मैं था। पहले अकबर से डर गया, फिर अनवर से। शेर बन गया चूहा। मेरी दहशत से कांपने वाले मेरे सामने धाड़ने लगे और मैं डर गया। क्यों डर गया? वो चिल्लाते चिल्लाते रोने लगे। बाथरूम से पीर साहब बरामद हुए। कुछ कहा है तुमने उससे? मैं इतना अहमक नहीं हूं, ये खुद ही बोलने लगे। मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया, ये एहसास जुर्म की पशेमानी का शिकार है, शदीद डिप्रेशन में मुब्तला है। पीर साहब ने मुझे नागवारी से घूरा। सारी तशखीस कर ली तुमने? आप खुद सुन ले क्या कह रहे हैं, हो सकता है इन पर जिन आया हो। मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब देना जरूरी जाना। उसने गुस्से में कहा, जाओ और डॉक्टर को बुला के लाओ। चौधरी की खुद कलामी जारी थी।
یہ اس کے طویل مجرمانہ ماضی کا غبار تھا جو اس کے لاشعور میں گندگی کے ڈھیر کی طرح جمع ہوتا رہا تھا، لیکن اس پر وہ اپنی حاکمیت اور خاندانی برتری کا پردہ ڈالتا رہا تھا۔ پیر صاحب کو بھائی کے پاس پیار سے تسلی دیتا، سمجھاتا، حوصلہ دلاتا چھوڑ کے میں ڈاکٹر جلالی کو بلانے نکل گیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھا اور اپنا اسباب پیک کر رہا تھا۔ آپ جا رہے ہیں؟ ہاں۔ لیکن کیوں؟ میرا سوال مکمل ہونے سے پہلے وہ برہمی سے پلٹا۔ اس لیے کہ میں اب نہ کیا تو اس پاگل خانے میں پاگلوں کے ساتھ رہنے سے میں خود پاگل ہو جاؤں گا۔ یہ آپ کے پیشہ ورانہ اخلاقی اصولوں کے خلاف ہوگا۔ مجھے حیرانی کہ تم اخلاقیات کی بات کر سکتے ہو یہاں۔ میں نے خود پر جبر کر کے بڑی کوشش کی کہ میں صرف اپنی ذمہ داریوں کو یاد رکھوں اور اپنے مریض کو بہتری کی طرف لے آؤں، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کام لہروں کا رخ موڑنے کی کوشش سے زیادہ مشکل ہے۔ کتے کی دم کو سیدھا کرنے کی مثال ایک مریض کے لیے نامناسب ہوگی۔ کیا آپ ہمت ہار گئے؟ میں مجرموں کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن ہمدردی میں ان کے ساتھ خود مجرم نہیں بن سکتا۔ تم جانتے ہو یہاں دن رات کیا غیر انسانی تماشا ہوتا رہا ہے۔ تم اسے فرار کہہ لو۔ آپ کا مریض مر جائے گا؟ ہاں، ایک دن ہم سب مر جائیں گے۔ چودھری بہت جی لیا، میں بھی بہت جی لیا۔ اسے مزید زندہ رکھنے کی کوشش سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، ایک حقیقت پر غور کرو تو سمجھ سکتے ہو۔ عام بات یہ ہے کہ انسان کو اس کے گناہوں کی سزا بھی اسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ جرم کی سزا قانون دیتا ہے، لیکن ایک سزا انسان خود کو دیتا ہے، غیر ارادی اور لاشعوری طور پر۔ اس کا احساس جرم اسے اندر سے کچوکے دیتا ہے۔ تم نے ہارٹ کے پیشنٹس کو دیکھا ہوگا جو ڈاکٹر کی ساری ہدایات کے برعکس ہر کام کرتے ہیں، سگریٹ، شراب، غصہ، سیڑھیاں چڑھنا، یہ سب اس کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں چھوڑتا۔ یہ بے پرواہی نہیں، وہ خود کو مارنا چاہتا ہے، خودکشی کرنا چاہتا ہے، خاص زبان سے وہ کہتا رہے کہ حرام ہے۔ میں سمجھ گیا۔ اب پلیز آپ چودھری صاحب کو دیکھ لیں، میں آپ کو بلانے آیا تھا۔ کیا اسے دورہ پڑا ہے؟ نفسیاتی دورہ۔ پتہ نہیں وہ کیا بول رہا ہے۔ تو وہی بول رہا ہوگا جو اس کے دماغ میں جمع تھا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا میڈیکل باکس مجھے پکڑایا اور میرے ساتھ چل پڑا۔ ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، چودھری مر جائے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو پھر تم کیوں اپسٹ ہو؟ یہاں سب لوگ انتہائی خود غرض ہیں، صرف اپنے لیے اور صرف خود زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خوشی کہاں مل سکتی ہے؟ میرا مشورہ ہے کہ تم بھی نکل جاؤ اس نمک کی کان سے۔ ایک فارسی محاورے کے مطابق جو نمک کی کان میں رہے گا نمک بن جائے گا۔ میں بھی سوچ چکا ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت اور چاہیے۔ اس نے چودھری کے کمرے میں پہنچتے ہی اپنا موڈ اور لہجہ بدل لیا۔ چودھری، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کیوں پریشان کر رہے ہو سب کو؟ اس نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے ڈاکٹر، تو جا، مجھے مرنے دے، میرے دکھوں کو لمبا مت کر۔ ڈاکٹر نے مانیٹرز کو دیکھا مگر چہرے سے کوئی تشویش ظاہر نہیں ہونے دی۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تو پاگل ہے، تو نے مجھے شادی کا مشورہ دیا تھا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن بھرا۔ ہاں، ایک جوان خوبصورت لڑکی ہوتی تیرے پاس تو تجھے جوان کر دیتی۔ اس نے چودھری کا ہاتھ پکڑ کر انجیکشن گھونپ دیا۔ تو نے شادی کیوں نہیں کی؟ میرا کام اس کے بغیر زیادہ اچھا چل رہا تھا، مجھے خوشی اور مزہ مل رہا تھا چودھری۔ مزہ نہ ہو تو کھانا بیکار، جینا بیکار۔ پیر صاحب نے برا مانتے ہوئے خفگی سے ڈاکٹر کو گھورا۔ یہ کس قسم کے فضول مشورے ہیں ڈاکٹر کے منہ سے؟ کیا تم مجھ سے بڑے ڈاکٹر ہو؟ وہ برا مانے بغیر بولا اور بیگ بند کر کے مجھ سے مخاطب ہوا۔ شاہینہ کا اور چودھران کا کیا حال ہے؟ بس سنبھلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس نے بیگ مجھے تھمایا اور میرے ساتھ میرے کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں نے بیڈ کے نیچے سے ریشم کے اسپتال والی فائل نکال لی۔ اس پر بس ایک نظر ڈال کر مجھے بتائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس میں لکھا کہ مریض کو زہر دیا گیا تھا۔ بالکل ٹھیک، زہر کیا تھا؟ اس نے غور سے آخری پیراگراف پڑھا۔ یہ ذرا ٹیکنیکل ہے میاں، میرا مطلب ہے دیہات میں خودکشی کے کیس ہوتے ہیں، عموماً عورتوں کے کچھ قتل بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہاں سب سے آسانی سے حاصل ہونے والا اور مؤثر ترین زہر ہے وہ گولیاں جو گندم کے ذخیرے میں ڈالی جاتی ہیں۔ ان کے اثر سے گندم کو کیڑا نہیں لگتا۔ نمی، تازہ ہوا کی کمی یا روشنی نہ ملنے سے کچھ بیکٹیریا اور جراثیم وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ گولیاں ویسی ہی رہتی ہیں، گندم محفوظ رہتی ہے۔ میں پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ رپورٹ میں کسی خواب آور دوا کا ذکر نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اس نے فائل مجھے دے دی۔ مانا حمل گولیاں اور کوئی ابارشن میں استعمال ہونے والی دوا بھی نہیں تھی جو پرانی ہو گئی ہو؟ رپورٹ میں جو لکھا ہے وہ میں نے تمہیں بتا دیا، اب تم جس سے چاہے پڑھوا لو اگر مجھے ان پڑھ سمجھتے ہو تو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ آپ پلیز بیٹھیے، آپ نے میری ذہنی الجھن دور کر دی۔ ایک بات اور سمجھنا چاہتا ہوں،
اگر کسی قبر سے لاش نہ ملے یا وہاں کسی اور کی لاش ہو تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اصل لاش کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں؟ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا۔ طریقہ یہاں نہیں ہے، ڈی این اے کے ثبوت مل جائیں گے مٹی سے، مگر یہ صرف اسکاٹ لینڈ یارڈ والے کر سکتے ہیں۔ تمہیں اتنی دور کی کیسے سوچی؟ میں نے ٹالنے کے لیے کہا۔ ایک جاسوسی ناول میں تھا۔ وہ بیگ اٹھا کے بولا، اوکے مت بتاؤ، میرا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے، پلیز بیٹھو، یہ بیگ اٹھا سکتا ہوں میں۔ ڈاکٹر کی ایک بات میرے دل کو لگی تھی، اس نے کہا تھا میں اس پاگل خانے سے نہ نکلا تو میں خود بھی پاگل ہو جاؤں گا اور تم بھی نکل جاؤ۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں حالات کا اسیر ہوں جس کے پیروں میں بیڑیاں نظر نہیں آتی مگر موجود ہیں۔ اس روز میں نے پہلی بار شاہینہ کی چھوٹی بہن روزینہ کو دیکھا۔ صرف اپنا تجسس دور کرنے کے لیے میں شاہینہ کے کمرے میں گیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ سہاگن سے بیوہ کے عہدے پر فائز ہو جانے کے بعد اس کے غم کا رد عمل آج کیا ہے۔ گزشتہ روز صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے سب کے سامنے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیا وہ بے ہوشی جینون تھی؟ وہ سچ مچ غمزدہ اور دکھی تھی۔ وہ اجاڑ صورت اپنے بیڈ پر سیدھی بیٹھی تھی، بال بکھرے تھے اور آنکھیں رونے سے لال تھی۔ اس نے ویران نظروں سے مجھے دیکھا لیکن کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ روزینہ اس کے سامنے پانی کا گلاس اور ہاتھ میں 2 گولیاں لیے بیٹھی تھی جو ظاہر سکون آور تھی۔ شاہینہ نے گولیاں کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ روزینہ بھی خوبصورت تھی لیکن بڑی بہن کے مقابلے میں ایک مختلف تاثر رکھتی تھی۔ روزینہ بھی غمزدہ تھی اور متفکر بھی۔ اس کی آنکھوں میں جو ذہانت کی چمک تھی وہ بھی شاہینہ کی آنکھوں کی پراسراریت سے مختلف تھی۔ اس کی نظروں نے مجھے تولا کہ بیک وقت باہر کا اور اندر کا آدمی ہونے سے میں کس حد تک قابل اعتماد ہوں اور کتنا جانتا ہوں جو دوسرے نہیں جانتے۔ میں نے اسے براہ راست مخاطب کیا، باجی کی طبیعت کیسی ہے؟ کیسی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ وہ تلخی سے بولی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید میں نے یہاں کی غلطی کی۔ باجی عدت میں ہے اور کسی بھی نامحرم کے سامنے نہیں جائیں گی۔ ابا کو پتا چلا تو وہ ناراض ہوں گے۔ آئی ایم سوری، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ سلیم بیٹھو یہاں۔ میں نے شاہینہ کی آواز سنی۔ میرے دروازے کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ روزینہ ٹھیک کہتی ہے باجی، آپ جانتی ہیں وہ کتنی سختی سے شرع کی پابندی کرتے ہیں۔ سلیم صاحب غیر ہیں۔ یہ نکاح میں تمہارا وکیل تھا، تم نے اس کے سامنے جواب قبول کیا تھا، نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ شاہینہ آہستہ سے بولی۔ احساس ذلت سے روزینہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے گولیاں اور پانی کے گلاس ٹیبل پر رکھے۔ ٹھیک ہے پھر میں جاتی ہوں، کم سے کم میں گواہ نہیں بن سکتی اس معاملے میں، یہ دوائی کھا لینا۔ بیٹھنے کے بعد میں نے پھر اٹھنا چاہا۔ یہ واقعی نامناسب ہے۔ ابا جی نے پوچھا تو میں جواب دے دوں گی۔ میں چونک گیا۔ اچھا کہیے جلدی سے کیا کہنا ہے؟ کیا جلالی چلا جائے گا؟ یس۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی اور ناکام رہا۔ تم مجھے اکبر کی قبر پر لے جا سکتے ہو؟ میں گھبرا گیا کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عورتوں کا قبرستان جانا ممنوع ہے، معیوب ہے۔ اس نے میری تصحیح کی۔ میرے لیے ناممکن ہے، آج رات کسی وقت، ابھی نہیں۔ سوری شاہینہ، مجھے ہر طرف سے سازشوں میں شریک کیا جا رہا ہے، میں کس کس کا رازدار بنوں اور کیوں؟ تم تو مجھے معافی رکھو۔ تمہیں میری بات ماننا ہوگی ورنہ کیا تم کو دھمکی دے رہی ہو مجھے شاہینہ؟ مطلب کیا آخر اس ورنہ کا؟ اس نے سر جھکا لیا۔ ورنہ کچھ نہیں، کسی اور سے تو کوئی آس نہیں اور ہر ایک سے کہہ بھی نہیں سکتی میں باہر نکل گیا لیکن شاہینہ کے جواب نے مجھے مطمئن نہیں کیا تھا، میرے لیے تشویش پیدا کر دی تھی۔ واضح طور پر اس کے الفاظ و لہجے میں میرے لیے دھمکی تھی لیکن وہ بڑی عیاری سے بیک آؤٹ کر گئی تھی۔ کیا تھا یہ آخر؟ وہ سچ مچ تڑپ رہی تھی اپنے محبوب شوہر اپنے مجازی خدا کے مرکز سے لپٹ کے روئے، بظاہر کرے کہ اسے صبر نہیں آ رہا، پھر وہ مجھے استعمال بھی کرنا چاہتی تھی۔ میں کیا تھا آخر اس کے لیے؟ ہر درد کا درما، ایک ملٹی پرپز وجود، ہر مرض کی دوا، ایک روبوٹ، حکم کا غلام۔ میرا غصہ بڑھتا گیا۔ باہر آتے ہی مجھے انور نے بلا لیا۔ سوہم کے شرکا آ گئے تھے اور مولانا صاحب نماز کی صف بندی کرا رہے تھے۔ جنازے کے مقابلے میں آج زیادہ لوگ تھے، ان میں اکثریت پیر صاحب کے عقیدت مندوں کی تھی جو گرد و پیش کے دیہات سے آئے تھے۔ جلالی نہ جانے کس وقت خاموشی سے نکل گیا۔ سوہم کی گہما گہمی میں کسی نے اسے جاتے نہیں دیکھا، یا شاید دیکھا تو روکا نہیں۔ چودھری کو اپنا ہوش نہیں تھا، وہ بے بسی کے ساتھ مصنوعی بے حسی کی پناہ میں سویا پڑا تھا۔ وہ کسی موقع پر سامنے نہیں آیا تھا اور نہ اس کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن شام ہوئی تو اس نے بیٹے کی قبر پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ گھر میں اب 2-4 رہ گئے تھے جو گھر کے افراد شمار ہوتے تھے، ان میں تازہ ترین اضافہ روزینہ کا تھا۔
پیر صاحب اور بہت سے دوسرے رشتہ دار عصر کے بعد یوں روانہ ہو گئے جیسے اولمپک گیمز کی کلوزنگ کی تقریب کے بعد شرکا روانگی پکڑتے ہیں۔ انور نے باپ کو سمجھا کے اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد سر تسلیم خم کر دیا۔ میں بھی انور کے ساتھ گیا۔ بیماری سے زیادہ کمزوری اور صدمے سے چودھری کا یہ حال تھا کہ اس کے قدم لڑکھڑاتے تھے، مگر انور یا میں اسے سہارا دے کر کوشش کرتے تو وہ بگڑ جاتا کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں اپنے پیروں پر چل نہیں سکتا۔ ہم اس سے اتنے فاصلے پر اس کے ساتھ تھے کہ وہ گرنے لگے تو اس کو سنبھال لے۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، پھر بھی اس کی سانس پھول گئی۔ دوپہر کے بعد سے اکبر کی قبر کو پختہ کرنے اور ٹائلوں سے مزین کرنے کا کام غیر ضروری عجلت میں جاری تھا۔ یہ کام سویم کے بعد بھی کیا جا سکتا تھا۔ بار بار کام کرنے والے سب کچھ چھوڑ کے ایک طرف بعد اب کھڑے ہو جاتے تھے اور فاتحہ کے لیے آنے والے افراد یا وفود چلے جاتے تو پھر مصروف ہو جاتے تھے۔ سرہانے کا کتبہ انہوں نے پہلے نصب کر دیا تھا۔ چودھری اپنے عصا پر زور ڈالے چپ چاپ کھڑا کتبے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خود بخود بہ رہے تھے۔ او مینو معاف کر دے پتر، اس نے زیر لب کہا اور پلٹ گیا۔ انور نے اسے یاد دلایا کہ فاتحہ خوانی رہ گئی ہے، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ اچانک اس نے چلتے چلتے پوچھا، وہ ڈاکٹر جلالی کہاں ہے؟ اسے کہو میرے ساتھ شطرنج کھیلے۔ میں نے مؤدبانہ عرض کی، وہ تو چلا گیا جناب۔ وہ گرجا چلا گیا؟ کس کی اجازت سے چلا گیا؟ آگے غصے میں بھری ناقابل اشاد گالیاں تھی۔ کیوں چلا گیا؟ اور تجھے پتا تھا تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ سو رہے تھے جی۔ وہ سو رہا تھا، مر تو نہیں گیا تھا نا؟ اب جا، ابھی جا، اس کمینے کو گردن سے پکڑ کے لا، کہہ کے چودھری کا حکم ہے۔ جی ابھی جاتا ہوں۔ چند منٹ بعد ایک معجزے جیسا ناقابل یقین واقعہ رونما ہوا۔ میں نے جلالی کی لدی پھدی جرمن فاکس ویگن کو حویلی کے گیٹ میں داخل ہوتا دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں لوٹ کر آیا تھا۔ بکواس کر رہا تھا مجھ سے۔ ڈاکٹر تو ادھر ہی ہے، ابھی جا، جو میں نے کہا تھا اس کو بول۔ میں چودھری کو انور کی تحویل میں چھوڑ کے جلالی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے اپنی فاکس ویگن روکی ہی تھی اور کمرے میں داخل ہو کے لائٹ جلائی تھی کہ میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آپ واپس آ گئے سر؟ ہاں، میرا سامان اتار کے لاؤ۔ ابھی لاتا ہوں، لیکن میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس بات نے آپ کو واپسی پر مجبور کیا؟ پوچھ کیا سکتے ہو؟ تم پوچھ چکے ہو، اور میرا جواب یہ ہے کہ مجھے ضمیر نے بہت ملامت کی۔ ڈاکٹر کا کام مریض کو مرنا چھوڑ کے بھاگنا نہیں، اسے آخری وقت تک اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ یو آر گریٹ سر، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ چودھری نے ابھی آپ کو یاد کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شطرنج کی بازی لگانا چاہتا ہے۔ وہ بیٹھا پھر کھڑا ہو گیا۔ اچھا، میرے لیے کافی وہیں بھیج دینا اور اس کے بعد سامان ترتیب سے رکھ دینا۔ تم جانتے ہو نا کیسے؟ کافی دیر بعد میں کافی لے کر خود گیا تو چند سیکنڈ تک اس منظر کو حیرانگی سے دیکھتا رہا۔ وہ بساط پر درمیان میں مہرے بچھائے بازی شروع کر چکے تھے۔ وہ نہ لڑ رہے تھے نہ شکوہ شکایت کر رہے تھے، ان کے لیے جیسے سب کچھ وہی اور ویسا ہی تھا۔ میں نے کافی رکھی تو کسی نے نظر اٹھا کے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ حویلی میں خاموشی تھی لیکن اندر سے نہیں، جیسے زمین کی سرد سطح کی گہرائی میں پگھلی ہوئی آگ میں لاوا رہتا ہے مگر نہ دیکھا جا سکتا ہے اور نہ محسوس ہوتا ہے۔ میری موجودگی میں دونوں بہنوں کی اور میری ایک بظاہر پرسکون جھڑپ ہو چکی تھی جس نے سب کی پوزیشن واضح کر دی تھی کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ ابھی تک میرے شکوک کا پینڈولم اسی طرح دو سمتوں میں حرکت کر رہا تھا، انور یا شاہینہ۔ اچانک کمرہ روشن ہوا تو مجھے رات کی تاریکی کے محیط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ ریشم تھی۔ اس نے ٹرے میرے سامنے رکھی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ چائے لے کر آئی تھی اپنے لیے اور میرے لیے کافی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ دیکھ رہی ہو یا حویلی میں جو کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں، تم بھی دیکھ رہے ہو؟ کیا سوچا ہے تم نے؟ سوچنے کا اختیار نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے سوچ لیا ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ یعنی انور سے بھی بات ہو گئی تمہاری؟ مجھے انور سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تنک کر بولی، اس نے وعدہ کیا تھا نا کہ شادی کے بعد تمہیں الگ رکھے گا شہر میں۔ میرا خیال بھی یہی ہے کہ روزینہ اس مزاج کی لڑکی نہیں کہ تمہیں حویلی میں برداشت کر سکے، اور اب تو شاہینہ بھی ہوگی یہاں۔ تو میں انور سے شادی نہیں کر رہی ہوں۔ میری بات سنے بغیر بولے ہی چلے جا رہے ہو۔ اس نے تیز لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ آئی سی، یہ واقعی خبر ہے؟ کیا اس فیصلے سے انور کو بھی مطلع کر دیا تم نے؟ اسے بھی بتا دوں گی۔ میں تو خیر پہلے سے اس شادی کے حق میں نہیں تھا، لیکن تمہارا خیال اچانک کیسے بدل گیا؟ تم بھی دیکھ رہے ہو حویلی کے اندر کیا ہو رہا ہے، سب کچھ بدل گیا ہے، انور بھی، اور کوئی امید نہیں کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ میں کہاں تک خاموش رہ سکتی ہوں؟ کب تک برداشت کر سکتی ہوں؟
تمہیں یقین ہے کہ اس فیصلے کو انور بھی آسانی سے قبول کر لے گا؟ جو پہلے مجھے ناممکن لگتا تھا اب ممکن نظر آتا ہے۔ وہ حالات کچھ اور تھے جب میں نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ بے شک وہ جذباتی فیصلہ تھا، لیکن میری بے وقوفی نہیں تھی۔ مجھے اپنا مستقبل انور کے ساتھ محفوظ نظر آتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے تو میں بھی انور کی طرح اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے آزاد ہوں۔ تم بالکل آزاد ہو، لیکن آزادی کا اعلان کرنے کے بعد تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ کہاں جاؤ گی تم؟ تمہارے ساتھ۔ تم نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ میں جا رہا ہوں کہیں؟ فرض کرنے والی کیا بات ہے؟ پہلے بھی تم اپنی مرضی کے خلاف رک گئے تھے، انور نے روک لیا تھا تمہیں، ورنہ تو نورین کے لیے تم پاگل ہو۔ تم اس کی تلاش کے جنون میں مبتلا تھے اور اب بھی ہو۔ ان حالات میں تم بھی یہاں کیسے رہ سکتے ہو؟ تم بھی مجبوراً سب کچھ برداشت کر رہے ہو۔ ڈیئر ریشم، حویلی میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے یقیناً میرے لیے ناقابل برداشت ہے، قابل نفرت ہے، اور مجھے اپنا خاموش رہنا بھی ایک مجرمانہ فعل لگتا ہے، لیکن میرے بولنے سے بھی کچھ نہیں بدلے گا، الٹا میرے لیے خطرات بڑھ جائیں گے۔ اسے تم جو چاہے کہو، میری بزدلی یا بے وقوفی۔ میں نے انور کے نکاح نامے پر دلہن کا وکیل بن کے دستخط کر دیے۔ انور نے مجھے مجبور کیا اور دوستی کے واسطے دیے۔ حقائق کا مجھے علم نہ تھا، میں سمجھا کہ نکاح ہو چکا۔ تمہارے اور انور کے درمیان بھی ایک سمجھوتا ہو گیا تھا۔ تم نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ تم انور کی مشکل آسان کرنے کے لیے اس کی مدد کر رہی ہو۔ یہ تمہارا خلوص تھا اور محبت تھی اور فراخ دلی تھی، تو سمجھو ایسے ہی جذبات میرے بھی تھے۔ میں نے دستخط کر دیے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ نکاح تو ابھی ہوا ہی نہیں، اب ہوگا۔ نکاح نامے پر جو دستخط تھے روزینہ کے تھے، اسی کے ہوں گے۔ وہاں روزینہ کے باپ اور خود انور کے یقین میں شک و شبے کی کوئی بات بھی نہ تھی۔ ایک دستخط اکبر کے بھی تھے، پھر میرا دھیان ادھر کیسے جاتا؟ دستخط روزینہ نے نہیں کیے تھے۔ ریشم یقین سے بولی، تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں شک ہے یا؟ خود روزینہ نے کہا اور میں نے سنا۔ وہ بڑی بہن سے بات کری تھی اور بہت غصے میں تھی۔ شاہینہ نے ہاتھ جوڑ کے اسے چپ کرایا کہ ابھی وقت نہیں ہے ایسی باتوں کا اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ روزینہ نے صاف کہا کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے اور کوئی خوش فہمی میں نہ رہے۔ اور تم نے ساری گفتگو کیسے سن لی؟ کیا تمہیں سنانے کے لیے روزینہ یہ کہہ رہی تھی؟ میں برآمدے میں شاہینہ کے کمرے کے دروازے پر تھی جب روزینہ کے اونچا بولنے کی آواز سنی۔ میں رک گئی، میں نے صرف اتنا ہی سنا اور لوٹ گئی۔ انہیں معلوم نہیں کہ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، کرنے والی ہوتی تو اب تک کر گزرتی۔ شاید ایسا موقع نہیں آیا، آئندہ بھی نہیں آئے گا۔ وہ مراد کے ساتھ نہیں جا سکی، اسے بچا نہیں سکی۔ اب انور کی بیوی بن کے حویلی میں آ گئی ہے تو یہ بھی روایت کے مطابق ہی ہوگا کہ ڈولی آئی ہے تو جنازہ ہی نکلے گا۔ یہی میں بھی کہہ رہی تھی، یہ زبردستی کی رخصتی تھی۔ نہ اس کی کسی نے سنی اور نہ اسے کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے کا موقع ملا، لیکن ابھی اس کے پاس مہلت ہے۔ ابھی اس کی سہاگرات نہیں آئی اور اکبر کے چہلم تک نہیں آئے گی۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے آخر وہ کرے گی کیا؟ انور کو انکار کر دے گی، بتا دے گی کہ اس نکاح پر وہ بالکل راضی نہیں تھی اور اس کے دستخط کسی اور نے کیے ہیں۔ کیا وہ انور کو دھمکی دے گی کہ اس جعلسازی کے خلاف قانون سے مدد لے گی؟ دماغ خراب ہے تمہارا بھی اگر تم ایسا سمجھتی ہو۔ یہ سب روزینہ نہیں کر سکتی مگر خودکشی کر سکتی ہے۔ میں بھوچنکا رہ گیا۔ خودکشی؟ ناممکن۔ یہاں لڑکیاں ہر غلط یا زبردستی کے فیصلے کو بھی اللہ کی مرضی اور نوشتہ تقدیر سمجھ کر قبول کرتی آئی ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ اسی دن خودکشی کر لیتی جس دن مراد کا قتل اس کی نظروں کے سامنے کیا گیا۔ یہاں کوئی بھی اسے مرنے نہیں دے گا۔ زندگی کے راستے بند ہیں، لیکن موت کا راستہ کون بند کر سکتا ہے؟ اگر ایسی ہوگی وہ تو جب چاہے گی جہاں چاہے گی مرنا اس کے اختیار میں ہوگا۔ ایک سبزی کاٹنے والا چاقو کافی ہوتا ہے، ورنہ زہر دستیاب ہے۔ کون سا زہر؟ چوہے مار گولیاں ہیں۔ اناج کے لیے تہخانوں میں اور گندم کو محفوظ رکھنے والی گولیاں تو عام ہیں۔ یہاں 2-3 عورتوں نے وہی کھا کے جان دی تھی اسی گاؤں میں۔ میں خوف سے اس کی صورت دیکھتا رہا۔ اسے یہ بتانا تو ممکن نہیں تھا کہ شاہینہ نے اسے بھی یہی گولیاں دی تھی۔ میں نے بات کا رخ تبدیل کرنے کے لیے کہا، فرض کرو ایسا ہو جاتا ہے، پھر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری پریشانی ختم، راستہ صاف، پھر انور صرف تمہارا۔ روزی نہ رہے یا نہ رہے، مجھے انور اب کسی صورت قبول نہیں۔ سچ پوچھو تو مجھے نفرت ہو گئی اس سے۔ میں تصور نہیں کر سکتی تھی کل رات کے منظر کا۔ مجھے پھر نیند ہی نہ آئی، خوف سے میں کانپتی رہی۔ بار بار وہی منظر دکھائی دیتا تھا، انور کتنی بے حسی کے ساتھ بھائی کی جگہ خادمہ کو گاڑ رہا تھا اور خادمہ کی جگہ بھائی کو۔ اس شخص کے ساتھ رہ سکتی ہوں کیا میں؟ روزی نہ رہے گی، لگا لو شرط۔ رہے۔ اس کی بہن بھی اکبر کے ساتھ خوش تھی، وہ اس سے بھی بڑا شیطانہ گناہگار تھا۔ توبہ توبہ، کیسے اپنے جرائم پر پردہ ڈالتے ہیں سب لوگ مل کے، باپ بیٹا
सर दामाद, इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ वो पीर बना फिरता है। तुम ये सब फर्ज कर चुकी हो और ये भी मान लिया है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही होगा। पागल लड़की, अनवर ने तुम्हें ना छोड़ा फिर? मैं तुम्हें बता चुकी हूं, अनवर की मोहब्बत, शराफत सब धोखा थी। मैं उसके साथ नहीं रह सकती, वो बहुत बदल गया है, आगे जाके और बदलेगा, अकबर और अपने बाप जैसा बनेगा। ये तो ठीक है, वो बन चुका वैसा ही, फिर क्या तुम भी उस जैसे बनकर उसका साथ दोगे, उसके हर जुर्म में शरीक बनोगे और उसकी मदद करोगे? तुम भी अनवर जैसे बन जाओगे? मेरा ख्याल है नामुमकिन है तुम्हारे लिए। फिर गुजारा कैसे करोगे? तुम भी निकल जाओगे, फिर क्यों ना हम इकट्ठे साथ चलें, हम सब? हाँ, सलोनी भी सख्त परेशान है। वैसे तो यहाँ मेरा घर है, मगर हम वहां रह नहीं सकते। सलोनी कहती है शहर में रंगीला है, वो उससे शादी कर लेगी। यार खुदा के लिए चुप हो जाओ, क्या फजूल मंसूबे बना रही हो और मुझे शामिल करके? तुम जो जी चाहे करो, जहां चाहे जाओ, मैं नहीं जा सकता। तुम नहीं जाना चाहते? वो मायूस नजर आने लगी। मैंने कहा मैं जा नहीं सकता, जाना चाहूं तब भी, क्योंकि मैं हूं एक कैदी। हैरान मत होना अगर मुझे अकबर की जगह कैद कर दिया जाए। उसका चेहरा खौफ और हैरानी की तस्वीर बन गया। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे अपनी पोजीशन समझाने में 15 मिनट लगे उसे। मैंने तफसील से बता दिया कि चशमदीद गवाह की हैसियत से मेरी कितनी अहमियत और जरूरत है। वो खौफ, परेशानी और हैरत से सुनती रही, मगर बोली कुछ नहीं। शायद अपने तौर पर उसने मेरे साथ उस असीर कर लेने वाली साजिशी और गुनाहगार माहौल से निकल जाने का जो मंसूबा बना लिया था, वो मेरे इंकिशाफ के जल्जले से खाक में मिल गया था। उसने मुझ पर इन्हिसार किया था क्योंकि उसे मुझ पर एतमाद था। वो सलोनी के साथ निकल जाने का हौसला नहीं रखती थी, जो दुनिया के सर्दो गर्म का तजुर्बा रखती थी, लेकिन रेशम उस जहांगर्द औरत से अक्सर मुख्तलिफ थी। बाहर से सलोनी ने रेशम को पुकारा तो वो ट्रे उठाकर निकल गई। रेशम की मायूसी का रद्द-ए-अमल गलत ना था। अनवर उसके एतमाद पर पूरा नहीं उतरा था, वो एक आम मर्द साबित हो रहा था। रोजीना से मेरी एक मुलाकात से मुझे आने वाले दिनों के माहौल का बखूबी अंदाजा हो रहा था। उसके वजूद में जबर के रद्द-ए-अमल से पैदा होने वाली नफरत का जहर भरा हुआ था। पहले सिर्फ शाहीना थी जो अपनी मर्जी के खिलाफ अकबर से बांधी गई थी, और अकबर ने उसको खुशी के साथ कबूल नहीं किया था। उस पर ठुकराई हुई औरत होने का दाग रुसवाई एक ताना बल्कि गाली बन गया था, जो वो सुनती और बर्दाश्त करती आई थी। अब यही खेल फिर खेला जाने वाला था। रोजीना को यकीन था कि अनवर भी एक मर्द है, वो तमाम उम्र उसे माफ नहीं करेगा, और मुराद से उसके याराने, नाजायज ताल्लुक, आशनाई और दिल्लगी के ताने वो भी तमाम उम्र सुनेगी।